बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या पाक फ़ौज की तौहीन करने पर मौलाना फजलुर रहमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? पाकिस्तान के 26 इंटेलिजेंस इदारे कहाँ गायब हैं? क्या दहशत गर्दी के वाक़यात महज 9 मई तक महदूद हैं, या फिर बाजोड़ का सानहा भी रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का बदतरीन वाक़या है? आज इन 3 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ के अंदर एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे पर हमला किया गया। 50 से ज़ायद कीमती जानें वो ज़ाया हुई, और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से आज तकरीबन 10 मिनट पर मुश्तमिल एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है। इस वीडियो पैगाम में मौलाना फजलुर रहमान रियासती इदारों से कुछ सवालात पूछ रहे हैं, और वो इस वाक़ये को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर करार दे रहे हैं। मौलाना साहब ये फरमाते हैं कि 26 इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान में काम करते हैं, ये इदारे कहाँ गायब हैं? उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? क्या रियासत सिर्फ उनसे टैक्स वसूल करेगी और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी? वो कहते हैं कि रियासती इदारों का यही काम है, इसी काम के पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं इंटेलिजेंस इदारे। आखिर इस सानहे का इजाला कौन करेगा? अब सवाल ये पैदा होता है जनाब के वाकई कि 26 इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान में कहाँ गायब हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए गुजारिश ये है कि ये 26 इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं, ये आप ही के मिशन पर लगे हुए हैं, आप ही की ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये काम कर रहे हैं। ये 26 इंटेलिजेंस के इदारे इमरान खान को निशाने इबरत बनाने में मसरूफ़ हैं। ये 26 इंटेलिजेंस इदारे तहरीक इंसाफ को क्रश करने में मसरूफ़ अमल हैं। ये 26 इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के अंदर सियासी वफादारियां तब्दील करने में, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मसरूफ़ अमल है। ये 26 इंटेलिजेंस इदारे नवाज शरीफ की वापसी के लिए मसरूफ़ अमल है। ये रियासती इदारे ज़रई इनकलाब लाने में मसरूफ़ हैं। ये रियासती इदारे IT रेवोल्यूशन लाने में मसरूफ़ हैं। ये रियासती इदारे मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त करने में मसरूफ़ हैं। और ये 26 इंटेलिजेंस इदारे ये आर्मी एक्ट के नफाज में मसरूफ़ हैं। ये तहरीक इंसाफ का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने में मसरूफ़ हैं। ये बुनियादी तौर पर इस मुल्क में आज़ादी इजहार, जमहूरियत, आइन और कानून को लपेटने में, लोगों को मिसिंग पर्सन बनाने में ये मसरूफ़ अमल हैं। अब आप इनको पाक फ़ौज के नाम से मत पहचानिए। इनकी ड्यूटी और इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत वसी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अब आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को महकमा ज़राअत कह सकते हैं, आप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को शोबा IT करार दे सकते हैं, आप इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को महकमा मादनियात कह सकते हैं, क्योंकि अब ये इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने पर मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी अब इनकी डोमेन नहीं रही। ये सिर्फ सिक्योरिटी के चाचे और मामे नहीं हैं, अब इनकी जिम्मेदारियां बहुत वसी हैं। और जो टारगेट इसको PDM ने दिया है कि आपने इमरान खान को टांगना है, इमरान खान को जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचाना है, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकना है, ये 26 इंटेलिजेंस इदारे हजूर इन्हीं सरगर्मियों के अंदर मसरूफ़ हैं। और फिर आप हिपोक्रेसी देखिए, मगरमच्छ के आंसू देखिए। मौलाना साहब के यकीनन जो शहादतें हुई हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं,
مگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر خارجہ، پاکستان کا آرمی چیف، ان میں سے کوئی شخص باجوڑ نہیں گیا ان شہداء کے پاس تعزیت کے لیے، کوئی نہیں گیا. لیکن دبئی کے جو ولی عہد ہیں ان کا بھائی فوت ہوا ہے اور یہ ایک ایک کر کے دبئی جا رہے ہیں، اور خود قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دبئی میں موجود تھے اور انہوں نے بڑی مہربانی کی، کمال شفقت کی کارکنوں سے ہمدردی کے لیے کہ وہ بھی دبئی سے ملک واپس تشریف لے آئے. اب پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان 26 انٹیلیجنس اداروں کے نزدیک ریاست کے اوپر حملہ، ریاست کے خلاف جو دہشت گردی ہے وہ صرف 9 مئی کے واقعات ہیں. دہشت گرد وہ ہے جس کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے، جس کے ہاتھ میں عمران خان کے ووٹ کی پرچی ہے، جو اس اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ نیریٹو رکھتا ہے، اس کرپٹ مافیا کے اگینسٹ اوپینین رکھتا ہے. ٹیررسٹ وہ ہے. اور ریاست کے خلاف حملہ تبھی کنسیڈر ہوگا کہ اگر کوئی موب جی ایچ کیو میں داخل ہونے کی کوشش کرے، اگر کوئی موب کور کمانڈر لاہور کے گھر کو جلانے کی کوشش کرے گا تو یہ دہشت گردی ہوگی. یہ دہشت گردی نہیں ہے. کیونکہ اس ملک میں جو اشرف المخلوقات کا درجہ ہے وہ صرف ریاستی اداروں تک کے لیے ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس ریاستی اداروں میں بھی ہمیں تخصیص کرنی پڑے گی. اب جب آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن اٹھائیں گے تو آپ کو شہداء کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے گا، آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے سپاہی جو ہے وہ جانیں دے رہے ہیں اور آپ اس قسم کی تنقید کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ غدار ہیں. آپ کے اوپر بغاوت کا، فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کا پرچہ آپ کے اوپر درج ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ اپنی ذمہ داری کو ان شہداء کے پیچھے چھپا لیں گے اور اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے اوپر یہ لوگ کام کریں گے. تو یہ جب تک یہ ڈائلما دور نہیں ہوگا، جب چوکیدارہ نہیں کرے گا، جب سیکیورٹی کا کام سیکیورٹی کے ادارے نہیں کریں گے تو پھر یہ باجوڑ جیسے واقعات ہوں گے. اب یہ کوئی عمران خان صاحب کہتے، میں کہتا، کوئی عام آدمی کہتا تو اس کو یہ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں لپیٹ لیتے یا آرمی ایکٹ میں ہمیں لپیٹ لیتے. لیکن چونکہ یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس ایک بڑی پاورفل فورس ہے، وہ ڈنڈا بھی چلا لیتے ہیں، وہ مکے بھی دکھا لیتے ہیں، وہ ریاستی اداروں کو آنکھیں بھی دکھا لیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے، پوچھنا بنتا ہے کہ کیا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی کوئی احتساب کرے گا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہم سے ہماری پرفارمنس پوچھنے کی؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں ہماری ڈیوٹیز بتانے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے کہ آپ کو تنخواہیں کس مقصد کے لیے دی جاتی ہیں؟ اور آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ حافظ عاصم منیر صاحب کی طرف انگلیاں اٹھائیں ان کے کریکٹر کے اوپر؟ تو یہ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو فضل الرحمان صاحب سے بھی ضرور سوال پوچھنا چاہیے اور ان کے سوالوں کا جواب بھی دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ حضور اب یہ جو 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، انہوں نے گندم کی فصل لگانی ہے، انہوں نے چاول کی فصل لگانی ہے، انہوں نے کپاس کی فصل لگانی ہے، انہوں نے بمپر کراپ دینی ہے، انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری کو انکریز کرنا ہے، انہوں نے معدنیات دریافت کرنی ہے. تو یہ اب صرف ہم سے سیکیورٹی کا جواب اور احتساب نہ کریں. لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں ایک روایتی، ایک ٹریڈیشنل قسم کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے جناب کہ یہ سی پیک پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہو رہا ہے، یہ جی الیکشنز پہ حملہ ہو رہا ہے. تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ ان واقعات کا بینیفیشری کون ہے، وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو انتخابات نہیں چاہتی، وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بنیاد بنا کر یہ امید رکھ کر بیٹھی ہیں کہ انہیں عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہ جانا پڑے. اس ملک میں وہ سلیکشن چاہتے ہیں، الیکشن نہیں چاہتے. تو آپ کو اس کا سادہ سا جواب اس دہشت گردی کے کاروبار کا مل جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو طالبان پیدا کرتے ہیں، وہ کون ہیں جو پھر ان کو ٹی ٹی پی بناتے ہیں، وہ کون ہیں جو ان کو
پہلے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، انہیں جیلوں سے رہا کرتے ہیں، پھر جب آرمی پبلک سکول کے سانے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں، پھر فوجی عدالتیں لگاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں اوہو نہیں 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 یہ تو امریکہ کی جنگ تھی اور ہمیں لڑایا گیا، تو لہٰذا ہم ان کو وسیع تر قومی مفاد میں ان دہشت گردوں کو قومی ادارے میں شامل کرنے کے لیے ان کو پاکستان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فضل الرحمان صاحب آپ بھی پارٹ آف دی پرابلم ہیں۔ یہ جو آپ کا کم سے کم ان حساس انٹیلیجنس اداروں سے، آئی ایس آئی سے آپ کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے، آئی بی سے آپ کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے، ایم آئی سے آپ کا کوشچن کرنا بنتا نہیں ہے۔ کیونکہ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو آپ کے تحفظ کے لیے ہیں، جو آپ کی موروثی سیاست اور کرپٹ سیاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ساری کی ساری یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے کر رہے ہیں۔ ہاں یہ سوال ہمارے کرنے کے بنتے ہیں، عوام کے کرنے کے بنتے ہیں کہ جناب یہ جو معاشی دہشت گردی ہے، پیٹرول بم آپ ہم پہ برسا رہے ہیں، ایک طرف ہمیں دہشت گرد مار رہے ہیں، دوسری طرف یہ مہنگائی مار رہی ہے، تیسری طرف آپ کی گورننس مار رہی ہے، چوتھی طرف آپ کے یہ سیاسی عزائم، یہ سیاسی شوق اس ملک کی جو 22 کروڑ عوام ہے اس کو ہر گزرتے لمحے اس کو مار رہے ہیں، اور ایک ایک منٹ یہ ریاستی دہشت گردی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس گستاخی پر، اس سوال اٹھانے کے اوپر، یونیفارم کی عزت کے اوپر، سیکیورٹی ایجنسیز کے کردار کے اوپر سوال اٹھانے کے اوپر، جس طرح عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی اور جواب ہے ان سیاسی مصروفیات کے بعد تو وہ ضرور انٹیلیجنس ادارے فضل الرحمان صاحب کو اور اس قوم کو ضرور بتائیں کہ آخر یہ 26 خفیہ ایجنسیاں، ادارے یہ ملکی سلامتی کے علاوہ کہاں غائب ہیں، کن کاموں میں مصروف ہیں، یہ ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔